अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हद मलिक हम न्यूज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट स्कैम्स के ऊपर बात की जाए और किस तरह से लोग प्रॉपर्टी के मामलात में फंसते हैं। सो सब पे बात करने के लिए हमने आज पाकिस्तान के रियल एस्टेट गुरु शफीक अकबर साहब को पकड़ा है। वी फाइनली गॉट होल्ड ऑफ यू शफीक साहब। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इस मुल्क में हर गरीब आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करके फाइनली फंस जाते हैं। तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट के स्कैम्स क्या हैं और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है? रियल एस्टेट के स्कैम्स और पाकिस्तान में रियल एस्टेट, लेट मी सिंप्लीफाई, लेट मी पुट दैट इन सम पर्सपेक्टिव सो दैट मैं थोड़ा सा इसको आसान करूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन के दौरान। एवरी फोर्थ पाकिस्तानी उसको रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करते वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है पाकिस्तान में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के तो 70% कंप्लेंट्स ही रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन पे हैं। नाउ इफ़ यू, अगर ये जितनी भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हैं, दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ मैल प्रैक्टिसेस। 6-7 मेजर प्रॉब्लम्स हैं और एक जनरल परसेप्शन ये है कि ये एस्टेट एजेंट्स या डेवलपर्स काम गलत करते हैं। ये सही नहीं। मैल प्रैक्टिसेस मेक अप प्रॉबली 10 to 15% ऑफ द टोटल रियल एस्टेट प्रॉब्लम। जितने भी रियल एस्टेट के प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, उनमें से 10 से 15% समझें कि मैल प्रैक्टिसेस का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। 4 मेन रीजंस हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट के प्रॉब्लम्स के। लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ रेगुलेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डेटा की अवेलेबिलिटी, and then comes malpractices. Malpractice to me is the result. बाकी अगर चीज़ें सही हो जाएं तो malpractices भी ख़त्म हो जाएं। दुनिया के जो अच्छे मुल्क हैं उनमें उन्होंने अच्छी प्लानिंग करके अच्छी रेगुलेशंस के साथ लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, एंड पीपल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। वो जब आप करेंगे, एंड देन विद दैट अगर स्टेट एजेंट्स या डेवलपर्स, 2 ही मेन प्लेयर्स होते हैं रियल एस्टेट में, एंड देन वो है अलाइड इंडस्ट्री हमारी, तो इनकी रेगुलेशन, स्टेट एजेंट्स की लाइसेंसिंग है और डेवलपर्स की जो रेगुलेशन, ये अगर होती है तो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। रियल एस्टेट हैज़ गॉट ग्रेट पोटेंशियल। पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है रियल एस्टेट। अब एक आदमी जिसके पास 50 लाख है फॉर इंस्टेंस, उसको तो हमारे वकार ज़का भाई कहते हैं कि वो बिटकॉइन ख़रीद ले, वो रियल एस्टेट में ना डाले। सो व्हाई डू यू थिंक कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ गुड? देखें, थोड़ी सी मैं आपकी वर्डिंग को चेंज कर देता हूँ। आई मेक इट राइट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। सो व्हाट्स, मैं अब आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन व्हाट्स द राइट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट? अच्छा, ये एक डिबेट है कि आया कि पहले कि रियल एस्टेट अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। मैंने कुछ जगहों में पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज को भी कहा जाता है कि उस स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट से बेहतर। देखिए, रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप सही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो करें वो आपकी इन्वेस्टमेंट सही होनी चाहिए। अब उसको भी अगर मैं सिंपल करूं कि कैसे सही आप इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हमने तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला बनाया है, 4 स्टेप verification process to make the right investment in real estate, and that's we call it OAD, OADD, कि ओनरशिप आपने चेक करनी है। जब भी आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें तो उस जगह की ओनरशिप चेक करें कि वो जो लैंड है उसकी ओनरशिप जो है वो, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी वेरिफिकेशन करें। अप्रूवल्स जो हैं रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ से या जो लोकल वहाँ पे जो भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, अप्रूवल ज़रूर होने चाहिए। बीट 2 तरह की होती है हमारी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट। एक होती है हॉरिजेंटल, जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ है, एक है वर्टिकल, जो वर्टिकल प्रोजेक्ट्स। तो आप अप्रूवल्स चेक करें कि वहाँ पे उनके पास सारे के सारे अप्रूवल्स मौजूद हैं, जो भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वहाँ की। देन इट इज़ द डिमांड। नाउ दिस इज़, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि आपने ये देखना है कि जो भी डेवलप हो रहा है हॉरिजेंटल में भी और वर्टिकल में, आया कि उसकी डिमांड है कि नहीं। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज़ द डिलीवरी, OADD,
डिलीवरी, کہ جو بھی ڈیولپر اس کو ڈیولپ کر رہا ہے وہ ان کا پاسٹ ریکارڈ کیا ہے, آیا کہ انہوں نے پہلے کتنی ڈیولپمنٹس کی. بہت اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں, اسٹیٹ ایجنٹس بھی ہیں, ڈیولپرز بھی ہیں. اور آپ یہاں پہ پاکستان میں جب انفارمیشن, جیسے میں نے کہا نا کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن تھوڑی مشکل ہے. باہر کے ملکوں میں, میں نے زیادہ کام تو یونائٹڈ کنگڈم یو کے میں کیا ہے, وہاں پہ لاء میں جو لائرز ہیں جو پراپرٹی لاء کو پریکٹس کرتے ہیں, کنوینسز بولتے ہیں ان کو, تو کنوینس کا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وکیل صاحب چیک کر لیتے ہیں. جب وہ سارا کچھ چیک ہوتا ہے اینڈ دین ایز فار ایز دی ڈیمانڈ از کنسرنڈ, ڈیمانڈ جو ہے وہ کیونکہ پلاننگ بہت اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ڈیمانڈ کا جو فیکٹر ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا. تو دس از OADD, that is the formula for a 4-step process, verification process to make the right investment in real estate. اگر آپ یہ 4 چیزیں کر لیں تو I tell you this کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے. بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوال بھی پوچھا اور ہمیں میسیجز بھی آئے کہ پاکستان میں فائلز کا ایک بہت بڑا اسکیم ہے, کہ فائلز لوگ خریدتے ہیں, لینڈ پہ کوئی ایکچوئل کنسٹرکشن ہو نہیں رہی ہوتی لیکن فائلوں کی خرید و فروخت جاری ہوتی ہے. کیا یہ فائلز والا بھی اسکیم ہے اور لوگ اس کے ہاتھوں بھی بے وقوف بنتے ہیں؟ اگین دیکھیں, فائل کا تو خیر ایک ورڈ ہے, بیسکس کلیئر ہونا کہ ہمارے آتے ہیں پاکستان میں ہم لوگوں کو بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے ریئل اسٹیٹ کی. اب بیسک انفارمیشن جو ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں فائل, دیٹ از لائک اے ٹائٹل ڈاکیومنٹ. ٹائٹل ڈاکیومنٹ شوڈ بی کریٹڈ on the basis of approved plan by the regulating authority. اگر یہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک ٹائٹل ڈاکیومنٹ آپ بائی کرتے ہیں اور وہ اپرووڈ پلان کے اوپر ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیک کریں کہ آیا کہ وہ لینڈ جو ہے اس کی اونرشپ اور اس کی اپروولز فرام دی ریگولیٹنگ اتھارٹی موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ یہ چیزیں چیک کر لیتے ہیں تو دیٹ فائل از, ایز لانگ ایز وہ جو فائل ہے وہ ویلڈ ڈاکیومنٹ ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کتنی دفعہ چیک کرتے ہیں, آیا کہ ہم چیک بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. میرا گلہ ہے اپنے پاکستانیوں سے کہ پلیز جب آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ڈاکیومنٹ چیک کرتے. آپ اگر ہر چیز خود چیک کریں, اگر آپ وہاں کی اپروول ساری چیک کریں, اونرشپ کے ڈاکیومنٹس چیک کریں, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ نے ایک فائل خریدی ہوگی تو آپ نے اونرشپ کے ڈاکیومنٹس چیک کیے ہوں گے, یا آپ نے جا کے لوکل جو اتھارٹی ہے وہاں سے ویریفائی کیا ہوگا کہ جو میں یہ پلاٹ آف لینڈ خرید رہا ہوں یہ آیا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے. آئی ایم پریٹی شیور کہ نہیں ہوگا. اچھا شفیق صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ ہوگا تو ہم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں, کسی کے پاس 10 لاکھ ہیں تو وہ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک متھ ہے یا یہ ریالٹی ہے کہ اسمال انویسٹمنٹس نہیں ہوتی ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں پاکستان میں؟ اسمال انویسٹمنٹس کے شاید آپشن کم ہیں, زیادہ ہونے چاہیے. اس میں جو ایسے کنٹریز ہیں نا جہاں پہ ریئل اسٹیٹ اکانومی کا کانسیپٹ میچور ہو گیا ہے, فار ایگزامپل دبئی کی اگر ایگزامپل لی جائے, دبئی از ورکنگ آن 2 کانسیپٹس, فریکشنل یونٹس اینڈ دین بلاک چین. فریکشنل یونٹس اس کے ایک بڑا ریئل اسٹیٹ کا یونٹ ہے تو اس کے فریکشنز بنا دی, لیٹ سے 1 کروڑ روپے کا یونٹ ہے تو اس کے لاکھ کے 100 یونٹس بنا دی, اینڈ دین دے کین بی ٹریڈیڈ آن بلاک چین. ناؤ اس سے جو کلوز کانسیپٹ ہے پاکستان میں وہ ہے ریٹ کا, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ, یا ابھی جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس تھے ان میں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے, وہ بھی دیٹ کین بی ٹریٹڈ ایز اے فریکشنل یونٹ یا چھوٹی انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ کے اندر. یہ پروڈکٹس پاکستان میں آنے چاہیے. دیز آر فائنینشیل پروڈکٹس. ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو پاکستان میں ہمیں بہت ایزی بنانا ہے. دیکھیں پاکستانیز سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. اگر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اوورسیز پاکستانیز بھی ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. اگر پاکستان میں ہم نے جلدی انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے تو ہمیں اوورسیز پاکستانی سے لانی چاہیے, لیکن اس کو رائٹ سیکٹرز میں انویسٹ ہونا چاہیے.
it should be the right investment. The problem we have is کہ capital trap کا ایشو ہے کہ کچھ investment ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہے جہاں پہ it does not become part of the active economy. وہ ایک ایشو ہے جس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے, and we can deal with that issue through planning and regulation. اس کے بعد ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں ایوریج ریل اسٹیٹ کی اگر صحیح انویسٹمنٹ کی جائے تو آپ کو 20 سے 25% جو ہے اس کی کیپٹل اپریسیشن. ریگولیشن کی آپ نے بات کی, کیا پاکستان میں کوئی ایسی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ریئل اسٹیٹ کو کیٹر کرتی ہو, یا ہم ابھی جیسے دبئی میں ہے, یو کے میں ہے, یو ایس میں ہے, ایون انڈیا میں بھی ہے, تو کیا پاکستان میں ایسی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ریئل اسٹیٹ کے معاملات کو ریگولائز کرے؟ پاکستان میں دے وانٹ ٹو implement RERA. That is going to be the authority on real estate. It is Real Estate Regulatory Authority. The good thing is یہ جو گورنمنٹ ہے نا, یہ پلاننگ پہ بھی کام کر رہی ہے, یہ ریگولیشن پہ بھی کام کر رہی ہے, اور ایکسیس ٹو انفارمیشن پہ بھی کام کر رہی ہے. سو جو 3 میجر ہمارے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے اسکیمز یا میل پریکٹسز ہوتی ہیں, ان تینوں پہ یہ گورنمنٹ کام کر رہی. اب پلاننگ میں نیشنل لیول پہ اربن پلاننگ آ جاتی ہے جس میں ماسٹر پلاننگ ہے, اسی طریقے سے ٹاؤن پلاننگ ہے. دین ریگولیشن کے انڈر ریرا ہے. ریرا کی اگر ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے پاکستان میں, تو دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیل ود اے لاٹ آف تھنگس. دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیل ود ڈیولپرس کا بھی, آپ ان کی ریگولیشن, اسٹیٹ ایجنٹس, ڈیولپرز کے لیے ان کو فرینڈلی بنانا چاہیے, اور اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اسٹیٹ ایجنٹس کی یہ لائسنسنگ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں ایسی پالیسیز لے کے آئیں جو کہ اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے فیوریبل بھی ہوں. دیکھیں, اسٹیٹ ایجنٹس کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ دوسری سائڈ پہ بھی ہے. لوگ جو ہیں وہ سم ٹائمز کمیشن نہیں دیتے اسٹیٹ ایجنٹس کو, تو پھر اسٹیٹ ایجنٹس بھی کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پرابلمز آتے ہیں. اب اگر کانٹریکٹ ہوں پراپر, اور اس میں اسٹیٹ ایجنٹ اپنی جو بھی سروس چارجز ہیں ان کو وہ پراپرلی ملیں, وہ لائسنسڈ ہوں, اور ٹیکسیشن کو دیکھا جائے, ٹیکس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ایسی پالیسیز لے کر آئیں جن کی امپلیمنٹیشن ایزی ہو. انٹیلیجنٹ پالیسی ڈیزائن اینڈ اٹس افیکٹو امپلیمنٹیشن, انشاءاللہ اس کے تھرو ہم ہر پرابلم جو ہے ریل اسٹیٹ کا ختم کر سکتے ہیں پاکستان میں. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بڑی جلدی ہو سکتی ہیں. ود ان نیکسٹ 6 months to 1 year پاکستان کے اندر بہت کچھ بدل سکتا ہے ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں. کیونکہ میں خود ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں, تو میں نے باہر دیکھا ہے کہ چیزیں ڈیجیٹلی میپڈ ہیں, پراپرٹیز آر ڈیجیٹلی میپڈ, لینڈ کے سارے معاملات آن لائن ہیں, ریونیو بیسڈ. پاکستان میں ڈیجیٹل میپنگ کا کوئی کانسیپٹ ہے ان امپلیمنٹیشن, یا آنے والے وقتوں میں آپ کو لگتا ہو کہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹیز ہیں وہ ڈیجیٹلی میپڈ ہوں؟ ہم کر رہے ہیں. ڈیجیٹل میپنگ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں, ٹیکنالوجی کے تھرو کسی بھی اگر پالیسی امپلیمنٹیشن ہے یا کوئی بھی آپ نے اچھی امپلیمنٹیشن کرنی ہے, وچ آئی کال افیکٹو امپلیمنٹیشن, وہ ٹیکنالوجی کے تھرو اٹ بیکمز ویری افیکٹو. ٹیکنالوجی از دی انیبلر, اٹ میکس تھنگز ویری ایزی. آج اگر پاکستان میں ہم ریل اسٹیٹ ریلیٹڈ پرابلمس کی بات کریں تو ہمارے جو سب سے بڑا فورم ہے کورٹس, 50 to 75% جو پرابلمس ہیں مختلف, یو کے ہوم آفس کی فگرز ہیں وہ تو 80% کہتے ہیں, یو ایس ایڈ کی فگرز ہیں 50 to 75% کی. ہمارے اپنے یہاں پہ کافی ساری ریسرچ ہے اس کے اوپر. سو دیر آر ڈفرنٹ فگرز, بٹ اٹس بٹوین 50 to 75 ریونیو یا ریل اسٹیٹ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں پاکستان میں. سو بہت بڑے پرابلمس. اچھا, جب ان پرابلمس کو دیکھا جائے کہ یہ پرابلمس کس وجہ سے ہیں, تو دیٹ از ٹو ڈو ود ٹائٹل رجسٹر اینڈ ٹائٹل پلان. That is to do with the ownership. And اگر آپ ڈیجیٹلی میپ کریں ایوری پلاٹ آف لینڈ ہیئر ان پاکستان, تو یہ پرابلم ختم کیا جا سکتا ہے. یس, اٹ ول ناٹ, کچھ دنوں میں نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال کے اندر یو کے میں لینڈ رجسٹری سسٹم 2000 میں آیا. ہم لینڈ رجسٹری سسٹم یہاں پہ پاکستان میں ود ان 6 months to 1 year امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سرٹن ایریاز کے اندر, اور 5 سال میں ہم پورے پاکستان میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اینڈ اس کو کرنے سے بہت سارے آپ کے پرابلمس جو ہیں ریل اسٹیٹ ریلیٹڈ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے.
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے پرابلمس ختم نہیں کیے جا سکتے. یس پرابلمس بہت بڑے ہیں, لیکن ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے ان کو سالو کرنا. اور ایز اے سیڈ کہ دس گورنمنٹ دے آر ویری کین کہ یہ ان پرابلمس کو ختم کیا جائے, اور اس میں ہماری ہمبل کیپیسٹی میں جو بھی ہم کر سکے ول بی ورکنگ. اچھا شفیق صاحب, ایک جو پاکستان میں لوگوں کو ڈر ہے وہ یہ کہ آپ ٹال بلڈنگز میں انویسٹ نہ کریں. بے شک آپ کو اسلام آباد سے فتح جنگ میں مل رہا ہے آپ کو ایک گھر, آپ وہ لے لیں, لیکن آپ اسلام آباد میں کسی فلیٹ میں یا کسی ٹال بلڈنگ میں انویسٹ نہ کریں. سو یہ کیونکہ میں ریئل اسٹیٹ سے نہیں ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ گھر کے یا ایک پلاٹ کے فیکٹس میں اور ایک ٹال بلڈنگ میں انویسٹ کرنے سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں. آئی تھنک یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی یہ چیز ہو چکی ہے پہلے کہ فرام ہاریزنٹل ٹورڈز ورٹیکل جو ہماری ایک ٹرینڈ چلا ہے. پاکستان میں بھی فیوچر از ان ورٹیکل بلڈنگس, بیکاز ہمارے بہت سارے لوگ اربن سینٹرز میں آنا چاہتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, جو ایز لانگ ایز ہماری بلڈنگس پراپر کوڈس کے تحت بنیں, اسٹرکچرلی ساؤنڈ ہوں, اور ود ٹائم پیپل ول گیٹ یوز ٹو اٹ. خان صاحب نے کنسٹرکشن کا پیکیج بھی دیا اور ان کی گورنمنٹ کا فوکس بھی کنسٹرکشن انڈسٹری پہ ہے. اکانومی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ کس طرح لنک ہے, اور کس طرح ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پاکستان کی اکانومی کو پازیٹیولی نیگیٹیولی کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے؟ بہت بڑا لنک ہے اکانومی اور ریئل اسٹیٹ اکانومی. دیکھیں, ایک تو ریئل اسٹیٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ کے تھرو کیا پاکستان میں کیا جا سکتا ہے, یا خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کا نعرہ شاید ہے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر. لوگ کہتے ہیں 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری. پہلے آپ نے نوکریاں دینی ہیں, لوگوں کو انیبل کرنا ہے تاکہ وہ گھر لے سکیں. اب ریئل اسٹیٹ کے تھرو آپ کی ہاؤسنگ تو کریٹ ہوتی ہی ہے, کیپٹل فارمیشن ہوتی ہے, یعنی کہ کنٹری کی اوور آل ویلیو بڑھتی ہے. نارملی آپ نے دنیا میں زیادہ ہمارا دیکھا ہوگا کہ جی ڈی پی از نارملی 3.5 ٹائمس جو آپ کی اوور آل ویلیو آف دی کنٹری ہے. جی ڈی پی کا وہ تقریباً 3.5 ٹائمس ہوتی ہے. ورلڈ بھی ایسے ہی, ورلڈ کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے دیٹ از اس کا 3.5 ٹائمس ریئل اسٹیٹ کی ویلیو ہے ورلڈ کی. تو ویلیو آف اے کنٹری, ہاؤسنگ, دین انڈسٹریل گروتھ. آپ کی تقریباً 40 ریئل اسٹیٹ انڈسٹریل سیکٹرز اینڈ دین 200 to 250 سب سیکٹرز جو ہیں ریئل اسٹیٹ کے تھرو چلتے ہیں. اور ہم لوگ اس وقت جب ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اسپیشلی کمرشل ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. ہماری یہاں پہ اپنی انڈسٹریل گروتھ ہونی چاہیے تھرو ریئل اسٹیٹ, کہ جو ریئل اسٹیٹ میں ہماری اپنی ریکوائرمنٹس ہیں مٹیریلس کی, ان کی یہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ یا اسمبلنگ یونٹس لگنے چاہیے. اس کے بعد آپ کی اکانومی ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر جاب کریشن بہت زیادہ ہے. دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کے اندر اگر آپ نے جاب کریشن کرنی ہے, ایک تو کنسٹرکشن کے تھرو آپ کی جاب کریشن ہو رہی ہے, ایک انڈسٹریل سیکٹر جو آپ کی انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے اس میں بھی جاب کریشن ہو رہی ہے. آج آپ کا انڈسٹری کا جو حصہ ہے پاکستان میں وہ 1.25 کروڑ سے زیادہ ہے جو جابس کریٹ ہوئی ہیں انڈسٹری کے تھرو. اگر ہم انڈسٹری کی کنٹریبیوشن ٹورڈز جی ڈی پی 5% بڑھاتے ہیں تو ہم تقریباً 30 سے 35 لاکھ جابز مزید کریٹ کرتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ صرف لوگ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ دیکھتے ہیں شاید پراپرٹی ڈیلنگ. ریئل اسٹیٹ از ناٹ جسٹ پراپرٹی ڈیلنگ, ریئل اسٹیٹ از اباؤٹ ایوری اموویبل پراپرٹی. ٹھیک ہے, اس کی بائنگ سیلنگ کمز اینڈ سروسز, اس کی ڈیولپمنٹ از کنسٹرکشن انڈسٹری, اس کی الائڈ سیکٹر وچ از دی انڈسٹریل گروتھ, اینڈ دین تھرو دیٹ جاب کریشن, اکانومی. ہم نے ایک وائٹ پیپر انشاءاللہ پبلش کرنے جا رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے کافی ساری کیلکولیشنز کی ہیں نیکسٹ 20 ایئرس کی, اینڈ پاکستان's economy through realizing the true potential of real estate and allied industries can become a 1.5 to 1.7 trillion dollar economy in 2040. ابھی ہماری جو وہ ہاؤسنگ ڈیمانڈ جس کی بات کرتے ہیں کہ جی 10 لاکھ گھر ہر سال بنے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امپاسبل نہیں ہے, بن سکتے ہیں.
اور دوسری بات ہے کہ بننے چاہیے کیونکہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ ہے. اگر ہم لوگ 10 لاکھ گھر بناتے رہیں اگلے 20 سال، 2040 میں ہماری صرف 60% ڈیمانڈ پوری ہوگی. اور اگر ہم وہ پلانڈ طریقے سے کریٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جتنی بھی الائڈ انڈسٹری ہے وہ اپنی انڈسٹریل گروتھ بھی کرتے ہیں، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے ہیں، تو ہماری اکانومی کوڈ بھی 1.5 to 1.7 ٹریلین ڈالر اکانومی. اور اس کے لیے ہم نے پورا ہوم ورک کیا ہے اور انشاءاللہ اس پہ وائٹ پیپر بھی ہم اس پہ پبلش کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کا فیوچر ہے پروڈیوس. ہمارے پاس بہت بڑا پول ہے یوتھ کا، ینگ پاپولیشن، ٹرینیبل، ہارڈ ورکنگ، ٹیلنٹڈ. ان کو ہم لوگ ٹرین کریں. اور یہ سی پیک آ رہا ہے، ہمارے اکنامک زونز بن رہے ہیں، وہاں پہ انڈسٹری لگنی چاہیے، جگہ جگہ پہ لگنی چاہیے. وی آر چیپر دین چائنا، a lot cheaper than China as far as our labor is concerned. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں اس وقت پوری ورلڈ میں شاید our labor is the cheapest. اور اگر ہم ان کو ٹرین کریں پراپرلی، دوسرے ملکوں نے کیا ہے، اور پھر یہ جو فیکٹریز لگیں یہاں پہ وہ لوگ کام کریں یہاں پہ، وہاں پہ ہاؤسنگ بھی کریٹ ہوگا ساتھ میں، تو بڑا اچھا ماڈل بنتا ہے. تو ہماری انڈسٹری کے تھرو ہاؤسنگ، یعنی کہ پہلے جابز دیں، پھر ان کو انیبل کریں سو دیٹ دے کین افورڈ دیز مورگیجز، یہ ہاؤسنگ یونٹس لیں، اور دیٹس دی فیوچر آف پاکستان. تو یہ تھے جی پاکستان کے ریئل اسٹیٹ گرو شفیق اکبر صاحب. ہم نے آپ لوگوں کی ہی ریکمنڈیشنز پہ آج ریئل اسٹیٹ پہ بات کی. اس کے علاوہ اگر کوئی ٹاپکس، کوئی ایسے سوالات آپ کے ہوں جن پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم نیوز کی ڈیجیٹل ٹیم شوز کرے اور لوگوں سے اس کے بارے میں جانیں، تو ہمیں نیچے دیے گئے ای میل پہ میل کر دیجیے. ہم نیوز ڈیجیٹل سے اجازت دیجیے. فہد ملک.